प्यारे भाई बहन, अब हम बाब 2 शुरू करेंगे। पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छिपाकर रखा। प्यारे भाई बहन, इंसान की ये एक पुरानी कहानी है। उन्हें एक औरत को देखता है और उससे मोहब्बत करने लगता है और उससे शादी करता है। औरत भी अपने मर्द से मोहब्बत करती है और उनको एक बच्चा होता है। मेरे दोस्त, ये किस्सा हर एक इंसान के साथ लगा हुआ है। शुरू से ये सिलसिला चले आ रहा है। मूसा जो है, ये वाक़या जो उनके माँ बाप का है, अपने किताब में लिखते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको मूसा बड़ा नहीं करे। अगर कोई हमको एक मौका देता है अपने माँ बाप के बारे में बोलने के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखना चाहेंगे और उतना ज़्यादा बताना चाहेंगे। मगर यहाँ देखें तो मूसा जब खुरूज की किताब बाब 1 लिखे तो अपने माँ बाप का नाम भी नहीं बताए। मूसा के माँ बाप एक मामूली से लोग थे। उन लोग गुलामी में थे और उन लोग लावी के नस्ल से थे। सिर्फ इताच मूसा जो हैं अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं। आगे चल के हमको मूसा के माँ बाप के नामों के बारे में बताया गया है। उनके नाम हैं अमराम और युकबिद, और ये नाम हमको खुरूज की किताब बाब 6 में मिलेंगे। आयत 2 हमको ये बताती है कि मूसा एक खूबसूरत बच्चे थे। आयत 3 में लिखा हुआ है, और जब उससे और ज़्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंदों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जौ में छोड़ आई। प्यारे भाई बहन, मैं यकीन करता हूँ कि मूसा सिर्फ सेहतमंद ही नहीं थे, बल्कि सेहतमंद रहने के साथ साथ उनके फेफड़े भी जोरदार थे। मूसा के माँ बाप पहले तो उनको छुपा सके, मगर एक दिन आया होगा कि मूसा चिल्ला चिल्ला के रोने लगते थे होंगे, ऊंची आवाज़ के साथ रोते थे होंगे। युकबिद को बड़ी मुश्किल की बात हो गई थी मूसा को छुपाने के लिए। युकबिद अब मूसा को नहीं छुपा सके, मगर मैं यकीन करता हूँ कि खुदा यहाँ काम कर रहा था। उन्हें मूसा को फिरौन के महल में लाना चाहता था। आयत 4 में लिखा हुआ है, और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। तो ये पक्की बात है कि मूसा की माँ मूसा के बहन को भेजे ये देखने के लिए कि क्या होता है। युकबिद का भरोसा खुदा पे था और उनको शायद ये बात का यकीन था होगा कि खुदा कुछ ना तो कुछ करके दिखाएगा। आयत 5 में लिखा हुआ है, और फिरौन की बेटी दरिया पर गुसूल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जौ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। प्यारे भाई बहन, यहाँ खुदा का हाथ जाहिर होता है। खुदा जो है ये काम को मुकम्मल करने के लिए अपने ताकत का इस्तेमाल करने वाला है। जब हम ईमान के साथ कदम उठाते हैं तो खुदा हमारे ज़िंदगी में काम करने निकलता है। मूसा के माँ ईमान के साथ मूसा को पानी में छोड़े, और मैं यकीन करता हूँ कि उस वक़्त खुदा फिरौन के बेटी के दिल में ऐसा काम करा होगा कि फिरौन की बेटी के दिल में ये बात आई होंगी कि जाके नहाना। और फिरौन की बेटी जब ये टोकरे को देखी तो अपने सहेलियों को भेजी वो टोकरे को उठा के लाने के लिए। आयत 6 में लिखा हुआ है, जब उसने उससे खोला
تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اس سے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بچے کا رونے کا یہ ایک صحیح وقت تھا۔ یہ پکی بات ہے کہ خدا موسیٰ کو رلایا ہوگا تاکہ فرعون کی بیٹی کے کانوں تک آواز پہنچے۔ اور خدا دو چیزوں کو جوڑا جو انہیں بنایا، بچے کا رونا اور ماں کا دل۔ فرعون کی بیٹی موسیٰ کے یہ آواز کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ میرے دوست، ایک بچے کو پانی میں چھوڑنا ایک ماں کے لیے بڑی مشکل کی بات تھی، مگر بچے کی ماں بچے کو پانی میں چھوڑی۔ بچہ پانی میں ڈوب سکتا تھا، مگر خدا کے حفاظت کا ہاتھ بچے پہ تھا اور خدا بچے کے رہنے کا انتظام کرا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مریم یعنی کہ موسیٰ کی بہن فرعون کے بیٹی کو ایک اچھی صلاح دیے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے صلاح مریم کے طرف سے تھی؟ مریم تو یہ صلاح دیے، مگر خدا مریم کی ہدایت کرا۔ میرے دوست، بولنے والا مریم نہیں تھے بلکہ خدا تھا۔ بعضی وقت ہم یہ سوچتے کہ وہ آدمی کو کیسا جواب دیں گے، یا پھر میرے کو آج میرے افسر سے ملنا ہے، میں کیا بولنا چاہیے، میں اس سے کیا بات کرنا چاہیے۔ میرے دوست، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو خدا آپ کے منہ میں الفاظیں بھریں گا۔ اگر آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو بات کرنے والا آپ نہیں رہیں گے بلکہ خدا رہیں گا۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر بچے کی ماں کو بلا لائی۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ واقعے کا رخ بدلا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے اور اس پہ ایمان رکھیں گے تو خدا واقعی میں کام کریں گا۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ تو میرے بھائی، موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا۔ فرعون کی بیٹی بچے کا نام اس لیے موسیٰ رکھی، کئی کو بولے تو انہیں بچے کو پانی میں سے نکالی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کتنے مرتبہ ہمارے بچوں کے بارے میں سوچتے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی آگے کی زندگی کیسا رہیں گی۔ میرے دوست، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کے بچوں کو سنبھالنے والا ہے اور خدا آپ کے بچوں کی زندگی کو بچانے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کو لو۔ موسیٰ کی حالت کیا تھی؟ فرعون کے حکم کے مطابق ان کو پانی میں پھینک دینے کا تھا، مگر خدا یہ حالت میں بھی کام کرا اور ان کو بچایا۔ اور اس کے بعد خدا جو ہے موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچایا۔ جس موسیٰ کو پانی میں پھینکے جانا تھا، وہ موسیٰ کو خدا صرف فرعون کے محل میں نہیں پہنچایا، بلکہ موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروایا۔ میرے دوست، خدا کے بارے میں آپ سوچو، خدا کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا آپ لوگوں کے بچوں کو سنبھالنے والا ہے۔ اب ہم آیت 11 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی
اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے، جس کا قصور تھا، کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ کے پہلے 40 سال فرعون کے محل میں کٹے۔ ان کو مصری کے حیثیت سے بڑا کیا گیا۔ انہوں دیکھنے میں مصری کے ویسے تھے، انہوں مصری کے ویسا بات کرتے تھے اور ان کی چال چلن مصری کے ویسی تھی۔ جب انہوں مدین میں گئے تو انہوں مصری کے حیثیت سے پہچانے گئے۔ موسیٰ کی جو تعلیم ہوئی وہ مصریوں کے سورج کا ہیکل میں ہوئی، جو کہ وہ زمانے کی بہترین یونیورسٹی تھی۔ ان کے بچپنے سے ان کے بڑے ہونے تک ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی اور انہوں بہترین طریقے سے تعلیم پائے، مگر ان کی یہ ساری تعلیم جو مصر میں ہوئی ان کو یہ حیثیت سے تیار نہیں کری کہ اسرائیلیوں کو مصریوں کی بندش سے چھڑائے۔ ایک دن جب موسیٰ محل کے باہر نکلے تو انہوں یہ دیکھے کہ ایک مصری ایک عبرانی کو مار رہا ہے، اور موسیٰ عبرانی کی طرفداری لیے اور مصری کو قتل کر دیے۔ موسیٰ ادھر اور ادھر دیکھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو کوئی دیکھ رہا ہے کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں ادھر ادھر تو دیکھے مگر اوپر نہیں دیکھے۔ انہوں اوپر خدا کو دیکھنا تھا جو ان کو یہ کام کرنے سے روکتا تھا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ خدا سے 40 سال آگے چل رہے تھے اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندی سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ تو خدا کو یہ کام کرنا ضروری تھا کہ موسیٰ کو مدین کو بھیجائے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدین میں جا بسا۔ وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا۔ میرے دوست، کئی مرتبہ ہم ہمارے زندگی میں غلطیاں کر لیتے اور پریشان بھی ہو جاتے، مگر خدا ہمارے غلطیوں کے ذریعے سے بھی کچھ اچھی چیز نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ موسیٰ شاید سوچے ہوں گے کہ ان کی زندگی اب ختم ہو گئی اور اب ان کو ایک چرواہے کے حیثیت سے زندگی گزارنا ہے، مگر خدا کے ارادے موسیٰ کے لیے کچھ اور تھے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ موسیٰ جب مدین گئے تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ہوگا کہ خدا ان کو 40 برس کے بعد واپس مصر بھیجائیں گا، اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندی سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، آپ غلطی کر کے اگر یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں تو برباد ہو گیا ہوں، تو آپ کا سوچنا بالکل غلط ہے۔ خدا ضرور آپ کے غلطیوں کو لے کے اس میں سے کچھ اچھی چیز نکالیں گا اور آپ کو پھر واپس بحال کریں گا، اور اس کے بعد آپ رکیں گے نہیں خدا کی تعریف اور شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ موسیٰ جو ہے مصر میں 40 برس گزارے، مگر ان کا مصر میں 40 برس گزارنا ان کی مدد نہیں کرا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندی سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ اب ہم آیت 16 سے 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور مدین کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر بھر کے خطروں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے۔ لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ راؤل کے پاس لوٹیں تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا، ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر
بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے، اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہوگا۔ تب اس نے اپنی بیٹی سفورا موسیٰ کو بیاہ دی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سفورا کے باپ ان کو موسیٰ کو شادی کے لیے دیتے ہیں، اور موسیٰ سفورا سے شادی کرتے ہیں۔ ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کے کئی لوگاں مسیح کے ویسے تھے، حالانکہ مسیح کے مقابلے میں تو نہیں تھے، مگر مسیح کی تصویر ان میں تھی۔ موسیٰ ایک خونی تھے، مگر انہوں ایک قسم کے مسیح تھے کہ ان کو خدا چنا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ موسیٰ اسرائیلیوں کے ذریعے سے ٹھکرا گئے تھے، اور انہوں غیر قوموں کے طرف پلٹے اور وہ لڑکی سے شادی کرے جو غیر قوم کی تھی۔ اس کے بعد انہوں پھر سے اسرائیلیوں کو چھڑانے والوں کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور موسیٰ کو اسرائیلیاں قبول کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، ہم موسیٰ کو مدین کے زمین پہ دیکھتے ہیں، اور اگلے 40 برس تک موسیٰ مدین شہر میں رہیں گے، یعنی کہ اگلے 40 برس انہوں مدین میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہاں ان کو 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مدین میں موسیٰ اپنی تیاری کریں گے اسرائیلیوں کے لیے نجات کا داتا بننے کے لیے، تاکہ اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا ویسا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ موسیٰ کے ساتھ خدا ہمیشہ تھا۔ انہوں جب پیدا ہوئے ان کی جان خطرے میں تھی، لیکن خدا ان کو بچایا۔ اس کے بعد ان کی جان جب خطرے میں تھی تو خدا صرف ان کو بچایا نہیں، بلکہ بچانے کے ساتھ ساتھ فرعون کے محل میں ان کی پرورش بھی کرایا۔ اس کے بعد جب ان کی جان پھر سے خطرے میں تھی تو خدا ان کو مدینچ نہیں پہنچایا، بلکہ مدین پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے گھرانے کا بھی انتظام کرا۔ ان کی شادی ہوئی اور ان کو بچے ہوئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخری دم تک خدا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، انہوں فرعون کے محل سے جدا ہو گئے، مگر زندگی بھر خدا سے جدا نہیں ہوئے۔ خدا ان کے ساتھ ہمیشہ تھا۔ میرے دوست، پیدا کرنے والا خدا ہے، پالنے والا خدا ہے، اور ہمارے سارے زندگی کا انتظام کرنے والا خدا ہے۔ ہم کتنی فکر کرتے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مگر کیا کبھی ہم یہ سوچے کیا کہ ایک خدا آسمان میں ہے جو ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہم پہ نظر رکھتا ہے۔ میرے دوست، آپ کو اور میرے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو خدا ہمارے زندگی کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آیت 22 سے 25 تک پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جیرسوم رکھا، یہ کہہ کر کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرہانہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم زیادہ تر یہ سوچتے کہ خدا ہمارے تکلیفوں پہ نظر نہیں کر رہا ہے، مگر یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم کو صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی نظر ہمارے تکلیفوں پہ بھی رہتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ایک اچھا خدا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ سوچنا کہ انہیں ہمارے تکلیفوں پہ نظر نہیں کرتا ہے تو یہ سراسر ہمارا غلط خیال ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھو، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔
خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔